ऑल सेंट्स डे, एक बुत प्रस्त मंदिर से एक मुकद्दस मसीही इबादत गाह तक। नाज़रीन, आज हम आपके सामने ऑल सेंट्स डे की हकीकत पेश करने को हैं, जिसे पहले आप नहीं जानते। अगर अभी तक आपने जेनेसिस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि खुदा के कलाम की ये बातें दूसरे लोगों तक पहुंच सकें। अजीज नाज़रीन, कैथलिक कलीसिया में तमाम मुकद्दसीन का दिन बड़े ईमानी जोश और जज्बे के साथ मनाया जाता है। ऑल सेंट्स डे हमारे मसीही ईमान को मजबूत करने और हमें आसमानी कलीसिया की तरफ अपने सफ़र को जारी रखने की तालीम देता है। आए नाज़रीन, आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऑल सेंट्स डे की बुनियाद कैसे पड़ी और किस तरह कलीसिया में तमाम मुकद्दसीन का दिन मनाने का आगाज़ हुआ। नाज़रीन, ऑल सेंट्स डे की इब्तदाई मसीही दौर में उन शोहदा की याद से हुई जो ईमान की खातिर जान दे बैठे। वक्त के साथ ये दिन उन तमाम मुकद्दसीन के लिए मखसूस कर दिया गया जो खुदा के लिए वफादार रहे, चाहे उन्हें कलीसिया ने रस्मी तौर पर मुकद्दस करार दिया हो या नहीं। इब्तदाई मसीहत में शहीदों और मुकद्दसीन की याद मनाना राइज था, और 6वीं सदी में पोप बेनिफिस चहारम ने रोम के पैंथियोन को मुकद्दसा मरियम और शहीदों के लिए वक्फ कर दिया, और इस तकरीब को एक जश्न की शक्ल दी गई। पैंथियोन यूनानी अल्फाज पैन यानी सब और थियोस यानी खुदा से माखज है। इनका मतलब तमाम खुदाओं का मंदिर है। ये इमारत रोम, इटली के मरकज में वाक़या है। सबसे पहला पैंथियोन 27 कबल मसीह में मार्क्स अग्रिप्पा ने रोमी देवताओं के लिए तामीर किया था। मौजूदा गुंबददार इमारत जो आज भी मौजूद है, शहंशाह हैड्रियन ने 118 ता 125 ईस्वी के दरमियान दोबारा तामीर करवाई। पैंथियोन एक अजीम फन तामीर का नमूना है, ख़ास तौर पर इसका गुंबद डोम जो उस ज़माने में दुनिया का सबसे बड़ा था और आज भी हैरत अंगेज तौर पर महफूज है। पैंथियोन दरअसल रोमी बुत परस्ती का मरकज था, जहां मुख्तलिफ रोमी देवताओं की इबादत की जाती थी, मसलन वीनस, मार्स। ये मंदिर इस बात की अलामत था कि रोमी सल्तनत ने तमाम खुदाओं को एक जगह जमा किया, ताकि सल्तनत के हर खित्ते के लोग अपने खुदाओं की इबादत कर सकें। साल 609 ता 610 ईस्वी में पोप बोनीफेस ने इस इमारत को रोमी हुकूमत से हासिल किया। 13 मई 609 को पोप ने पैंथियोन को बुतों से पाक किया और इसे खुदा के नाम से सेंट मेरी एंड ऑल मार्टर्स के तौर पर मुकद्दस गिरजाघर करार दिया। इस दिन हजारों मसीही शहीदों की बाकियात रेलिक्स रोम की कीटाकोमिस से यहाँ लाकर दफन की गई। कैथलिक कलीसिया में पैंथियोन की अहमियत। पैंथियोन का चर्च बनना अलामती तौर पर बुत परस्ती से ईमान मसीह की फतह की नुमाइंदगी करता है। इसी तब्दीली के बाद चर्च ने तमाम शहीदों और मुकद्दसीन की याद एक दिन मनाने की रवायत शुरू की, जो बाद में ऑल सेंट्स डे के तौर पर मशहूर हुई। इब्तदा में ये दिन 13 मई को मनाया जाता था, क्योंकि पैंथियोन इस दिन मुकद्दस किया गया था। बाद में पोप ग्रेगोरी सोम ने 731 ता 741 में ये जश्न 1 नवंबर को मुंतकिल कर दिया, ताकि सिर्फ शहीद नहीं बल्कि तमाम मुकद्दसीन को शामिल किया जा सके। इस तरह 1 नवंबर को ऑल सेंट्स डे कैथलिक चर्च में रस्मी तौर पर
منایا جانے لگا۔ پینتیون کی گنبددار چھت میں ایک گول سوراخ ہے جو آسمان کی طرف کھلتا ہے۔ یہ خدا کی روشنی کا استارہ ہے جو اندر آ کر عبادت گاہ کو منور کرتی ہے۔ مسیحی تفسیر میں یہ سوراخ خدا کی موجودگی اور آسمانی جلال کی علامت بن گیا۔ آج بھی یہ عمارت روم کے سب سے محفوظ قدیم تعمیراتی کام میں شمار ہوتی ہے اور اسے ایک فعال چرچ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ آج پینتیون کا باضابطہ نام بیسیلیکا آف سینٹ میری اینڈ دی مارٹرز سانتا ماریا ایٹ مارٹرز رکھا گیا ہے۔ یہاں باقاعدہ کیتھولک پاک ماس منعقد ہوتی ہے، خاص طور پر آل سینٹس ڈے 1 نومبر اور آل سولز ڈے 2 نومبر کو۔ یہ روم کے ایک اہم مذہبی اور تاریخی مقام کی حیثیت رکھتا ہے جہاں لاکھوں زائرین ہر سال آتے ہیں۔ پینتیون کی تاریخ ایک روحانی تبدیلی کی کہانی ہے، ایک بت پرست مندر سے ایک مقدس مسیحی عبادت گاہ تک۔ یہ تبدیلی ظاہر کرتی ہے کہ مسیح کا نور تاریکی پر غالب آتا ہے۔ اسی عمارت سے تمام مقدسین کے جشن آل سینٹس ڈے کا آغاز ہوا، جو آج بھی چرچ میں ایمان، تقدس اور آسمانی رفاقت کا نشان ہے۔ بائبل مقدس کی روشنی میں پینتیون کی اہمیت۔ بائبل مقدس کی روشنی میں آل سینٹس ڈے کی اہمیت۔ اگرچہ سینٹس ڈے کا ذکر براہ راست بائبل میں نہیں آتا، لیکن مقدسین کی یاد اور ان کی زندگیوں سے سیکھنے کی تعلیم بائبل مقدس میں واضح طور پر موجود ہے۔ عبرانیوں کے نام خط 12 باب اور اس کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے، پس جب کہ گواہوں کا اتنا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو ہم پر ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے اتار کر صبر سے اس دوڑ میں دوڑیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ یہ مقدسین کو روحانی نمونہ مانا گیا ہے۔ رومیوں کے نام خط 8 باب 17 آیت میں یوں لکھا ہے، اور جب فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرط کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ مقدسین کی قربانی اور جلال میں شرکت کو یہ حوالہ بیان کرتا ہے۔ مکاشوہ کی کتاب 7 باب 9 سے 10 آیت میں یوں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد میں نے نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر قوم اور قبیلے اور امت اور زبان میں سے ایک ایسا بڑا ہجوم جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامہ پہنے اور اپنے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے تخت اور برے کے حضور میں کھڑا ہے، اور بلند آواز سے للکار کر کہتا ہے کہ نجات ہمارے خدا کی جو تخت نشین ہے اور برے کی ہے۔ جنت میں مقدسین کی موجودگی اور عبادت کو یہ حوالہ بیان کرتا ہے۔ آل سینٹس ڈے صرف ایک تاریخی یاد نہیں بلکہ ایک روحانی دعوت ہے کہ ہم بھی پاکیزگی، وفاداری اور قربانی کی راہ پر چلیں۔ بائبل مقدس ہمیں مقدسین کی زندگیوں سے سیکھنے، ان کی تقلید کرنے اور ان کی روحانی وراثت کو آگے بڑھانے کی تعلیم دیتی ہے۔ یہ دن بنیادی طور پر اس تعلیم کی بنیاد ہے کہ ایماندار کلیسیا اور مقدسین 3 صورتوں میں ہیں۔ وہ ایماندار جو زمین پر رہ کر اپنی ایمانی سفر جاری رکھے ہوئے ہیں زمینی کلیسیا کہلاتی ہے۔ پاکیزگی کے مرحلے میں وہ جو فوت ہو چکے مگر مکمل طور پر پاک نہیں ہیں دکھ سہنے والی کلیسیا کہلاتی ہے، جو عالم اسفل اور عالم ارواح میں اپنی پاکیزگی کے عمل کو مکمل کرتی ہے۔ آسمان میں وہ جو خدا کے حضور پہنچ چکے اور مکمل پاک ہو گئے فتح مند کلیسیا یا آسمانی کلیسیا کہلاتی ہے۔ کیتھولک تعلیم میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مقدسین زندہ ہیں،
یعنی وہ خدا کے حضور موجود ہیں اور ہماری دعاؤں میں ہمارے لیے سفارش کرتے ہیں، کیونکہ وہ مسیح کے ساتھ مکمل اتحاد میں ہیں۔ چرچ کے مطابق کمیونین آف سینٹس، مقدسین کی شراکت وہ روحانی رشتہ ہے جو ہمیں مقدسین اور ان کے ساتھ مسیح کے بدن کے باقی ارکان سے جوڑتا ہے۔ کیتھولک کلیسیا کی تعلیمات رسولوں کے عقیدہ میں پاک کیتھولک کلیسیا مقدسوں کی شراکت کا اقرار کرتی ہے کہ مومنین کی شراکت مقدسین وہ جو زمین پر ہیں، جو پاک ہو رہے ہیں اور جو آسمان میں ہیں، سب ایک کلیسیا بناتے ہیں۔ کیٹیکزم آف کیتھولک چرچ 946 شک۔ مقدسین کی تعظیم وینریشن ایک جائز مسیحی عقیدہ ہے اور اس کا مقصد خدا کی عبادت میں خلل ڈالنا نہیں، بلکہ خدا کے حضور ان کے نمونے کو یاد کرنا اور ان کی سفارش طلب کرنا ہے۔ کیٹیکزم آف کیتھولک چرچ عبادت صرف خدا کو ملتی ہے، یا عبادت صرف اور صرف خدا کی عبادت کرنا جائز ہے۔ مقدسین کی تعظیم، وقار اور احترام جائز ہے، بشرط یہ کہ وہ خدا کی طرف لے جائے، نہ کہ خدا کی جگہ لے۔ 2113 شک۔ کیتھولک تعلیمات کی روشنی میں یہ بھی ہے کہ یہ دن ہماری امید کو تازہ کرتا ہے، یعنی ہم صرف زمین پر کیریئر نہیں بلکہ آسمانی سفر۔ کیتھولک تعلیمات کی روشنی میں یہ بھی واضح ہے کہ یہ دن ہماری امید کو تازہ کرتا ہے، یعنی ہم صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمانی مسافر ہیں، اور ہمیں مقدسین کی مثال سے سیکھنا ہے تاکہ ہم کامل تقدس کے راستے پر چل سکیں۔ اس دن کو کیتھولک کلیسیا میں ہولی ڈے آف آبلیگیشن یعنی فرض عبادت کا دن بھی قرار دیا گیا ہے، جہاں مومن کو مقدس اجتماع ماس میں شرکت کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ سب مقدسین کا دن نہ صرف ایک تاریخی جشن ہے بلکہ یہ ہمارے ایمان کی گہرائی کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مقدسین کا سفر زمین پر ختم نہیں ہوا بلکہ خداوند کے حضور جاری ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم ان مقدسین کی مثال پر چلیں، ان کی طرح خدا کی مرضی کو پورا کریں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں بلکہ خدا کے حضور جڑے ہوئے ہیں، اور یہ کہ ہماری دعائیں مقدسین کے وسیلہ سے خدا کے حضور میں پیش کی جایا کرتی ہیں۔ عزیز ناظرین، آل سینٹس ڈے منانے کا مقصد ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، ہماری ایمانی زندگی کو روحانیت میں بڑھانا ہے، تاکہ ہم مقدسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، خدا کے کلام پر عمل کرتے ہوئے، خدا کی کلام کی باتوں کو اپنی زندگی میں اپناتے ہوئے اپنی زندگی کو مقدس بنائیں۔ ہم سب مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ تو آئے ناظرین، تمام مقدسین کا دن مناتے ہوئے ہم بھی، جو مقدسوں کے نام پر ہمارے نام رکھے گئے ہیں، ہم بھی خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کریں، اپنی زندگی سے توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور خدا کی طرف لوٹ آئیں۔